बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है वो आप लोगों के लिए वो सहूलत पैदा करने के लिए, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, बल्कि हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब करे, कहा करते थे कि आसानियाँ बाँटते हैं लोगों को। तो आसानियाँ बाँटने का जो दिन है वो आज है। आज अपने मेहमान जो कि हमारे साथ हमेशा शरई मामले में भी और दुनियावी मामले में मशवरा देते हैं, ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। शाह साहब, पहले तो एक ज़रा बात बताइएगा कि लोग जो हैं, मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ बड़ी जल्दी से। एक खातून से बात हो रही थी तो मैंने फ़ोन को बंद कर दिया, तो उन्होंने बड़ा एतराज़ किया कि आपने फ़ोन को क्यों बंद कर दिया। 50-55 साल की खातून होंगी, उन्होंने मशवरा मांगा, मैंने मशवरा दिया। उन्होंने जो जुमला कहा वो मुझे 30 साल पहले बड़ा अच्छा लगता। उन्होंने कहा, बिलाल आपने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं डर गया। ये अदब के लिहाज में नहीं है जुमला। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हमने अदब को गुफ्तगू में कहाँ छोड़ दिया। लेकिन फिर बहुत से दोस्तों ने ऐसा कहा कि जनाब आप बात बात पे कसम खाते हैं तो कसम नहीं खानी चाहिए। मुझे नहीं पता खानी चाहिए कि नहीं है, मैं ज़िया साहब से पूछूंगा। ज़िया साहब, हज़रत अनस बिन मालिक जो हैं ये बड़े जय्यद सहाबी हैं। इनके भाई हैं हज़रत बारा बिन मालिक। इनकी बीवी ने किसी को मुक्का मारा, यहूदी को, तो उसका दांत टूट गया। तो वो आपके पास जब आई तो वो आपने भी फरमाया कि ज़ाहिर है उसका कसास जो है वो ऐसे ही होगा। उन्होंने कसम खाई थी हज़रत बारा बिन मालिक ने कि खुदा की कसम ऐसा नहीं, और अल्लाह ने उनकी कसम को पूरा किया और उन्होंने वो मामला उनका रफ़ा दफ़ा हो गया। अब यहीं पे जब जंग कुद्सिया हो रही थी तो यहाँ पे एक जगह थी जिसका नाम था तसरार। ये शहर का नाम था तस्तार शहर का नाम था। तस्तार शहर का किला जो था वो फ़तह नहीं हो रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने क्योंकि कहा था हज़रत बारा से कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन जो कसम खाएं तो अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है, तो सहाबा ने उनसे कहा कि आप कसम खाइए कि हम किला फ़तह करेंगे। वो किले पे उन्होंने कसम खाई, लेकिन एहतियात देखिए, ये इसे कहते हैं नफासत। सहाबी को पता था कि अगर मैंने कसम खाई और फ़तह हो गया तो वो तो नबी ने कहा था ना कि अल्लाह ने कसम पूरी कर दी, अब लोग मुझसे ये करवाया करेंगे। उन्होंने साथ दूसरी कसम खाई। उन्होंने कहा कला फतह होगा और मैं शहीद हो जाऊंगा। दोनों चीज़ों पे कसम खाई। वो कला भी फतह हुआ और हज़रत बारा जो है वो शहीद भी हुए। और वहाँ का वो जो आर्मीनियन जर्नैल था वो पकड़ा गया जब, तो ये बड़ा मशहूर वाक़या हम किस्तों में पढ़ते हैं इसको हमेशा। हज़रत उमर ख़त्ताब के पास उनको लाया गया तो उन्होंने वहाँ पे पानी मांगा। अब भाई जिसका शहीद हुआ हज़रत अनस जो है, अनस बिन मालिक, वो भी वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने पानी मांगा और कहा कि जब तक मैं पानी पी ना लूँ आपने मुझे कुछ नहीं कहना, ये वादा कर लिया। फिर उन्होंने पानी गिरा दिया और फिर उन्होंने कहा कि जनाब अब आप मुझे कत्ल नहीं कर सकते। हज़रत उमर ने इस पर जुमला कहा। शाह साहब, हज़रत उमर कहते हैं कि मैं सोचूंगा और मशवरा करूंगा कि तुमने मेरे साथ यानी कि धोखा किया है। लेकिन हज़रत अनस बिन मालिक ने कहा कि मैंने इसको अपने भाई का खून जो है वो माफ़ किया। उमर, आपने कसम इस पे वादा किया था, आप अपने वादे पे कायम रहें, आप इससे बदला ना लें। इस किरदार पे शाह साहब उस आर्मीनियन ने इस्लाम कबूल किया। हुजूर, कसम अल्लाह भी खाता है कुरान हकीम में। कसम है क्या चीज़? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कसम जो है इसको हलफ भी कहते हैं। हल्फ लेना, जैसे हम हल्फ उठाते हैं, ये इसको कसम भी कहते हैं, इसको यमीन भी कहते हैं। यमीन से मुराद अल यमीन, ये लफ्ज़ जो है कुरान पाक में भी अल्लाह ने इस्तेमाल किया है बार बार। ईमान इसकी जमा है, तो ये भी कसम के माने में होता है। ये तीन अल्फाज एक ही माने को बयान करते हैं। तो यकीन अल्लाह ताला ने ख़ुद भी कस्में उठाई। अल्लाह तो कसम इसलिए उठाता है हमें मज़ीद यकीन दिलाने के लिए, हालांकि उसकी हर बात ही सच्ची है। मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, इंसान कसम उठाता है इसलिए साबित करने के मैं सच्चा हूँ। और यकीनन अल्लाह के ऐसे पाकबाज़ बंदे ऐसे हैं, नबी पाक ने ख़ुद फरमाया, रुब्बा रजुलिन अशअस मदफून बिल अबवाब लौ अक़सम अलल्लाहि लअबर्रा। अल्लाह के बाज़ बंदे देखने में होते हैं गरीब, परागंदे बाल, मैले कुचैले कपड़े, मदफून बिल अबवाब, लोग उनको देखकर घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, घर के ड्राइंग रूम में बिठाना पसंद नहीं करते। लेकिन अल्लाह के मुकर्रब और अजीज़ ऐसे होते हैं, लौ अक़सम अलल्लाह, अगर वो अल्लाह से ये कह देना, अल्लाह तुझे तेरी किबरियाई की कसम, ये मेरा काम होना चाहिए, तो इस काम को ऐसे कर दे, ला अबर्रा, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देता है। तो यकीन अल्लाह के ऐसे बंदे दुनिया में हमेशा रहे जो अल्लाह ताला से इतना अपना कुर्ब महसूस करते हैं। तो यकीन कसम जो है, लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे ना, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम,
بعض اوقات جیسے ہمارے عرب ہے نا جی ان کا تقیہ کلام ہوتا ہے واللہ باللہ تاللہ، وہ اس طرح کی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں انسانی فطرت کی عین مطابق دین اتارا ہے. فرمایا یہ قسمیں نہیں ہیں، یہ تمہارا تقیہ کلام ہے. تقیہ کلام ہے. قسم کب ہوتی ہے کہ جب تم اپنے دل سے عہد کیا، کوئی فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی معاملہ طے ہونا ہے، آپ کی اس قسم کے اوپر کسی کا معاملہ حل ہونا ہے، تو وہ قسم جو اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہے. باقی یہ ان قسموں کی پوچھ تقیہ کلام نہیں ہو سکتا. ہینا سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد پوچھوں گا کہ وہ اللہ اتنی معصوم اور معمولی تو نہیں کہنا چاہیے، چھوٹی چیزوں کی قسم کیوں کھاتا ہے؟ جی ہینا السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی بھائی میں نے آپ سے آج نا 3 باتیں پوچھنی ہیں. جی فرمائیے. جواب دینا، میں بہت پریشان ہوں. فرمائیے. بھائی یہ نا میری نا ڈسک کا آپریشن ہوا تھا، میں نا گر گئی تھی. ہاں تو آپریشن ہوا نا تو میری ٹانگ میں تو اب درد نہیں ہے، مگر میرے سے نا بیماری نہیں جاتی. کیا نہیں جاتی؟ کندھوں میں درد ہے، بیماری ختم نہیں ہوتی. کبھی کندھوں میں درد ہے، کبھی ٹانگ میں درد ہے، کبھی پاؤں سننا. سرجری کے بعد بھی ایسا ہی ہے. اچھا سرجری آپ کی کس چیز کی ہوئی تھی؟ ہے نا یہ ڈسک سلپ ہوئی تھی میری، جو موڑوں کے نیچے ڈسک ہوتی ہے نا. اچھا ٹھیک. اور دوسرا سوال میرا یہ آپ سے، یہ نا ہمارے گھر میں نا ٹینشن بہت ہے، بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے. جو بڑے بھائی ہیں نا وہ غصے سے بہت تیز ہے. اچھا. وہ بہت زیادہ غصے کے تیز ہے، بہت زیادہ لڑتے ہیں، اپنے آپ کو نا اصلی پھول سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو میں نے کہنا ہے نا ہم سب ڈرتے ہیں، ان کو کچھ کہہ نہیں سکتے. اچھا. یہ لڑائی ہم ان کو کہیں گے لڑائی ہو جائے گی، ہم کہیں گے لڑائی ہو جائے گی. اور چھوٹے بھائی بھی نہیں کہہ سکتے ان کو. تو کیا نام کیا بھائی کا؟ یاسر عرفات. تو مان لیا کرو یاسر کی، اس میں کیا مطلب؟ اپنے وہ ہم ان کی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو میں نے کہنا ہے نا وہ مان لیا، جو میں جو غلط بھی کہنا ہم نے کہتے ہیں کہ میری بات ہی مان لیا آپ. نہیں تو کوئی ایسی بات کہتا ہے جو کہ غیر شرعی ہو، آپ کو کہتا ہے کیا مطلب؟ نہ مان لینے میں کیا برائی ہے؟ جیسے چھوٹے بھائی ہیں نا، جیسے انہوں نے کوئی کام کرنا ہے نا اور وہ اپنی مرضی سے وہ کام نہیں کر سکتے. وہ کہیں گے جو میں نے کہنا ہے نا وہی کام میں نے کر. تو بڑا بھائی ہے، اس کی مان لینے میں کیا برائی ہے؟ عقل مند آدمی ہے، بڑا ہے، ادب ہے، لحاظ ہے، کر لیا کرو. کوئی نماز سے تو نہیں روک رہا، روزے سے تو نہیں روک رہا، زکوٰۃ دینے کی پابندی تو نہیں لگا رہا. مگر ہمیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، گھر میں اتنی لڑائی ہے. آپ لوگ جب چھوٹے تھے نا اب آپ کی کتنی عمر ہے یہ بتاؤ؟ میری عمر 30 ہوگی. 30 سال. جب آپ 5-7 سال کی، 8 سال کی، 10 سال کی تھی تو اماں ابا جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے آپ؟ جی کرتے ہیں. تو بڑا بھائی بھی باپ کی جگہ ہوتا ہے. بھائی کہہ رہا ہے اگر کہ میرے خیال میں یہ کاروبار کرنا چاہیے تو مان لو. نہ ماننے کی کیا بات ہے؟ ہو سکتا ہے وہ عقل کل نہ ہو اور وہ غلط کر رہا ہو، لیکن رشتے اور تعلق رکھنے کے لیے عاجزی چاہیے ہوتی نا بیٹا. کیا کہتی ہو؟ ٹھیک ہے، صحیح بات ہے. سمجھنے کی بات ہے نا. ابا ہر جگہ تو میرا ابا ٹھیک نہیں نہ ہو سکتا. یہ تو ابے کا بڑا پن ہے نا کہ وہ کہتا تھا کہ چاچے سے جا کے پوچھ لو. تو مطلب کمال بات نہیں ہے، بڑی مان لینی چاہیے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں بخاری صاحب کی طرف نہ بغیر دیکھے کہہ رہا ہوں. کئی چیزوں کے بارے میں میری بڑی سخت رائے ہوتی ہے، اور وہ رائے جو ہے اس کو 40 سال میں نے نا ٹھوک کے نا پختہ کیا ہوتا ہے. بخاری صاحب ایک جملہ کہتے ہیں، 40 سال کی جو میری تپسیا ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا وہ پانی پھر جاتا ہے، اور میں احساس بھی نہیں ہونے دیتا شاہ صاحب کو کہ آپ نے میری 40 سال کی تپسیا پہ پانی پھینک دیا. وہ بات ہے، ٹھیک ہوگی بات. اب میں یہ کیسے مان سکتا ہوں کہ دنیا میں ہی عقل کل ہوں یا کوئی بات میں نہیں سن سکتا؟ اگر کوئی بڑا ہے، کوئی بہتر ہے اور شرعی حدود میں آپ کو وہ کوئی تکلیف نہیں دے رہا تو بیٹا رشتے ایسے ہی چلتے ہیں، اس میں کیا ہے عجب ہے؟ سمجھ آتی ہے نا؟ وہ چھوٹے بھائی ہیں نا وہ ٹینشن لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو ان کے کہنے سے جو انہوں نے کہنا ہے میں نے وہی کرنا ہے. ہاں تو اچھی بات نہیں ہے. کمال خاندان ہے، یوں جڑ کے رہے، جو بھائی کہہ رہے کرے، سب ایک ہی جگہ اکٹھے ہوں، ایک ہی درخت کے تنے کے نیچے ایک ہی سائے میں بیٹھے سارے. یہ اپنے اپنے الگ الگ 6 مرلے کے گھر، 2 اینٹ کے ساتھ، یہ مناسب نہیں ہے. یاسر سمجھدار آدمی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سمجھدار نہیں ہے، تیز ہے، لیکن غصے کا بھی اسی طرح تیز ہے. لیکن ہے نا غصہ آپ میں بھی تو ہے نا بیٹا. جی تو مطلب دیکھو نا کہنے والا کون ہے، جسے کہتے ہیں نا لک ہو از سیئنگ دیٹ. تو پہلی بات ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو جگہ جگہ درد والی بات ہے نا، اس کا تعلق تمہاری ڈسک کے ساتھ نہیں ہے. وہ جو ڈسک کی سرجری کا ہے، مجھے نہیں پتا کہ ڈسک کی سرجری اتنی باریک اور اتنی خطرناک سرجری ہے، پاکستان میں لوگ بغیر سوچے سمجھے کیوں کرا لیتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے مشہوری پہ نہیں جانا، ایکڈیمکلی کریکٹ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. آپ نے ہے نا آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی
انی کنتم من الظالمین اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دونوں چیزیں پڑھنا ہے. یہ تمہیں جو پین ہو رہی ہے نا، یہ سٹریس ہے تمہارا، وٹیبرا کے ساتھ اس کا، ڈسک کے ساتھ اس کا کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. دونوں چیزیں پڑھتی رہنا، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جی السلام علیکم. جی بیٹا، رشتے کے لیے ایک ساتھ ایڈ کرو یا ولی یا والی، یہ ایڈ کرو اس میں تسبیح، اللہ آسانی کرے گا، اللہ آسانی کرے گا. تم نے اپنی طرف سے انکار نہیں کرنا، لیکن مزاج کو نہ تم نے نیچے لے کر آنا ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی سائمہ بیٹا. السلام علیکم بلال بھائی. جی وعلیکم السلام. یہ آواز نہیں آ رہی بیٹا. جی سائمہ. جی ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ گھر سے بیمار جاتی، کپڑے کٹتے، اور جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے نا کوئی پیسے ضائع ہو جاتے ہیں یا کام صحیح نہیں ہوتا. کیا نہیں صحیح ہوتا؟ اب یہ اتنی بڑی بات ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ دیکھیں، میں الیکشن نہیں پاکستان کا جی چکا، میں چاہتا تھا کہ میں عمران خان کی جگہ ہوں، لیکن ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. سائمہ کو وظیفہ بتائیے کہ میں کیسے کامیاب. یہ ہو نہیں سکتا بیٹا. جب آپ نے کسی مشکل کا اندازہ کرنا ہوتا ہے تو کوئی کام نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کیا کام نہیں ہوا آپ کا، یہ بتاؤ. جیسے میں جیسے کوئی گھر میں کوئی چیز خرید لیتا ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. جیسے میرے میاں کا آپریشن ہوا تو بیٹا گھر میں آلو، ٹماٹر، گاجر کیا چیز ہے جو خریدتے ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا؟ وہ مکس سبزی بناتے ہو تو نہیں بنتی. گھر سے بیمار. میں تمہیں بتا رہا ہوں نا سائمہ، تم پتہ ہے کہہ رہی ہو جو کہ تم کنفیوز ہو رہی ہو. تم یہ کہہ رہی ہو کہ ہمارے گھر پہ جادو ہے اس لیے ہمارے کام سیدھے نہیں ہوتے. یہ کہنے کی ہمت پیدا کرنا بیٹا. یہ بس کہہ رہی ہے تو، اور کیا کہہ رہی ہے؟ آپ کی کال چلی گئی. دیکھو بات کو سیدھا رکھتے ہیں، یہ گول مول بنا کر ادھر ادھر نہیں کرتے. کیونکہ جب ہی تم نے کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں کپڑے کٹتے ہیں، ہمارے گھر میں جادو ٹونا ہے، ہمارے کام نہیں ہوتے، تو میں نے اگلا جملہ تمہیں رد عمل کے طور پہ یہ کہنا ہے کہ کیا اللہ کے بنائے ہوئے مقدر پہ کوئی مقدم ہو سکتا ہے؟ اگر تم کہو گی ہاں، یا میں کہوں گا ہاں، ہم ایمان کے دائرے سے باہر نکل گئے. یہ معاملات انتہائی ناقص ہیں. یہ بات درست ہے کہ ماں بعد الطبیعات ایک موضوع ہے، یہ موضوع ہے. اب کوئی کہے کہ جناب جنات ہیں ہمارے گھر میں، ہم کہتے ہیں جو سورہ جن نہیں ہے. اور موضوع کا ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا آپ پہ عمل ہونا ایک الگ بات ہے. یہ دونوں چیزیں الگ ہیں. یہ کپڑے کٹنا، یہ کام کرنا، اس کے تاثرات اس سے مت لینا کہ تمہارے گھر میں کسی نے جن بٹھایا ہے یا بابا ہے یا جادو ہے. پہلی بات. دوسری بات جو تمہیں کرنی چاہیے وہ ہے شادی. اس کے لیے دونوں سٹریسز کے لیے تمہیں پڑھنا ہے یا ولی یا والی ایک، لا حول ولا قوت الا باللہ دو، اور اپنی تلخی کو کم کرنے کے لیے تم نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ. تین چیزیں تم نے پڑھنی ہے. اور یہ کٹے پٹے کپڑوں کو تم چھوڑ دو، اس کے اوپر تم نے توجہ نہیں کرنی. تسبیح پہ 24 گھنٹے توجہ کرنی ہے. خدا سارے کام سیدھے کرے گا. خدا سوائے رحم کے اور کرتا کیا ہے؟ خدا صرف رحم کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا. وہ میرے استاد ایک کہتے تھے ایسے سوالوں کے اوپر ہمارے، وہ کہتا تھا یار پنجابی میں کہہ رہا ہوں، کہتے تھے خدا دے واسطے اللہ ایک کوئی کام مانتا ہے کرنا، وہ تو انہوں کرن دیو. اسی کہتے ہیں استاد جی کہڑا کام مانتا ہے؟ وہ کہتے دنیا چلانی آندی ہے. تسی دنیا چلان دے ہوتے نا اپنی رائے نہ دیا کرو. رب نو دنیا چلانی آندی ہے، رب کو دنیا چلانے دو. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ رب تعالیٰ چلاتا ہے، ہم نہیں. جو ہی آپ نے بدگمانی کی، پھر خدا کی وہ بات یاد رکھنا، میں اسی طرح آتا ہوں جس طرح تم گمان کرتے ہو، برا گمان نہیں کرتے. جی السلام علیکم بیٹا. سمیرہ بیٹا. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں کاموکی سے بات کر رہی ہوں. سمیرہ میرے میاں کا نام ہے، محمد ریاض. جی بتر. تو بھائی 13-14 سال ہو گیا ہماری شادی کو. حالات نہیں بہتر ہو رہے اور قرضہ بھی نہیں اترتا. بچوں کی پڑھائی کا معاملہ ہے وہ بھی بہت خراب ہے. سمیرہ میں پہلی بات نہیں تمہاری سمجھی. 14 سال ہو گئی شادی کو، تو کیا بچوں کا کیا ہے؟ بھائی ایک تو جب سے شادی ہوئی ہے نا قرض نہیں اترتا. قرضہ نہیں اترتا؟ ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ ٹھہرانا. قرضہ کس سے لیا؟ بینک سے یا کسی شخص سے؟ بینک سے بھی لیا. بینک سے لیا. بینک سے لیے. اچھا کیوں لیا قرضہ میرے بچے؟ مکان لیا تھا میرے والد صاحب نے لے کے دیا تو پیسے کم پڑ گئے تھے تو آپ نے سود شامل کر لیا. جی ایسے ہی کیا نا.
اس وقت میری جان آپ کو میرا پتر آپ کو لالچ تھی نا کہ مکان اپنا ہو جائے گا، اور اس اپنی لالچ میں آپ نے اللہ اور رسول کے ساتھ ایک کھلی جنگ کر لی. میرے میاں نے لیا وہ، تو میرے بچے آپ نے مکان لیا، آپ اس کو استعمال کر رہی ہیں نا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مجھے یہ بتاؤ. بلال بھائی میری نا 14واں سال لگا ہوا ہے شادی کو. ہاں تو کہہ لیں کہ 14 سال میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک دن بھی میرا سکون کا گزرا ہوگا. وجہ کیا؟ مطلب کیا؟ کیوں مجھے کیوں وجہ بتاؤ. میرے میاں کام کرتے ہیں ہاں، لیکن ان کے کام میں پتہ نہیں برکت نہیں. بالکل نہیں ہے. بالکل سچی بات تمہاری ہے، بالکل سچی بات ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. بخاری شریف کی حدیث اگر کہوں گا تو تمہیں پسند نہیں آئے گی. اکثریت خواتین کو یہ حدیث جو ہے نا، ان للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اتنے خوفناک میسیجز کرتی ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا آپ نے. اور میں انہیں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میں نہیں کہہ رہا، رسول کا قول ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا. اور بڑی بڑی پڑھی لکھی خواتین کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی. بخاری پڑھ لیں، نہیں پڑھنی آپ کی مرضی. میں نحوست کی بات بھی نہیں کر رہا. او خدا کی ولی، جب آپ لوگ اللہ اور رسول سے کھلی جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اللہ برکت نہیں ڈالتا. یہ بات ہے کرنے والی، مجھے ایمانداری سے بتاؤ. جی دن رات اللہ سے اسی بات کی معافی مانگتی ہوں. بچے پڑھائی کا معاملہ بالکل خراب ہے. بھتیجی ہے میری ایک، نہیں بھتیجی کو تو چھوڑ دے، بچے کیوں نہیں پڑھتے یہ بتا. اسکول کی فیسیں نہیں دی جا رہی بھائی. مکان اپنے کچا سا ہے مکان. تو بڑے کسی نے نا میرے میاں جو ہے نا وہ بھی میرے سے اتنی زیادہ ٹھیک بات نہیں کرتے. وہ بس اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں. تو کس کا مطلب آپ کیا چاہتی ہیں ریاض آپ کی مرضی کا مالک ہو؟ نہیں میری مرضی کا مالک نہیں ہو، لیکن گھر میں توجہ دے، گھر کا سسٹم اچھا ہو، ہمارے بجلی کے جو میں نہیں کہتی کوٹھیاں ہو، روٹین کے کام ہو، لیکن اچھے طریقے سے چل جائیں، قرض میرا اتر جائے، میرے بچوں کا میرے پیارے بچے. اب تُونے غور سے سننی ہے بات، اور جو تُونے نہیں ماننی، یہ میں تجھے پکا بتا رہا ہوں، ماننی تُونے آج تک کسی کی نہیں ہے، میری بھی تُونے کوئی نہیں مانی. لیکن میں فرض کے طور پہ نا ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے بات کہہ رہا ہوں. جب تمہاری اپنی خواہشیں ہوتی ہیں نا تو تم سود بھی اٹھا لو گی. جب تمہاری اپنی خواہش ہوگی تو تم سب کچھ کر لو گی. جب تمہاری خواہش کے کچھ خلاف ہوگا تو تم اعلان جنگ کر دو گی. ریاض برا آدمی نہیں ہے. تم یا تو کہو کہ وہ کوئی ایسی بات کہو جو کہ نامعقول ہو. اب تم اس پہ جو الزام دل میں لگا کر بیٹھی ہو، اور میں لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، اس کا جو ہوگا کام خراب وہ صرف تربیت اولاد پہ نکلے گا، اور وہ نکلتا نظر آ رہا ہے. خدا کے واسطے ایک تو یہ بدگمانی والے رشتوں کو چھوڑ دو. اللہ نے مثال کے طور پہ، میں معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ نے تمہیں حق دیا کہ تم الگ ہو جاؤ. تم الگ بھی نہ ہو، بدگمانی بھی کرو، بچے بھی خراب کرو. اس سے کیا حاصل ہوگا؟ 14 سال کی تپسیا کے بعد حاصل کیا کیا؟ ایک سود. خدا کے واسطے چھوڑ دو کہ نظام کیسے چل رہا ہے. ذاتی طور پہ سود کو چوز نہیں کرتے، یہ اللہ سے کھلی جنگ ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ جو مرضی آپ کریں، یہ کھلا اعلان جنگ نہ کریں. واپس آؤں گا اس کے اوپر 2 جملے لوں گا شاہ صاحب سے کہ کرنی اللہ رسول سے جنگ اور مانگنی اللہ سے برکت، یہ کہاں ہوگا؟ یا ذل جلال والاکرام اور لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 2 تسبیحات تم نے پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا قرض بھی چکائے گا اور بہتری بھی آئے گی انشاءاللہ، مالی بہتری آئے گی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اکثر نا شاہ صاحب بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں اکثر بچوں کے ساتھ میں تھوڑی سی شاید سختی یا آواز بلند بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ میں کسی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا، لیکن پوچھنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے دل میں کہ میں بات کہہ کیا رہا ہوں. اس لیے میں بڑی احتیاط سے جملہ کہتا ہوں. شاہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی غرض کے لیے تو اللہ رسول سے کھلی جنگ کر لیں، پھر کہیں کہ اللہ ہمیں برکت بھی دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں نا، سود کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود والے معاملے کو بالکل مٹا دیتا ہے. کیسے؟ بالکل مٹا دیتا ہے. یمحق اللہ الربا، مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس کا وجود ہی رہنے دیتا ہے، اس کاروبار کا، اس چیز کا.
اور دوسرے جگہ پہ فرمایا فاذنوا بحرب من اللہ و رسول ہی، جو سود کا معاملہ کرتا ہے نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اب اللہ کے ساتھ بندہ جنگ کیسے جیت سکتا ہے؟ اور دعا بھی اس سے مانگنی ہے. اور برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں ثبوت الخیر الالہی فی الشیء. اللہ جب کسی چیز میں خیر ڈال دیتا ہے اس کو کہتے ہیں برکت. ما حلت فی قلیل الا کثر ولا فی کثیر الا نفع. اگر وہ چیز کم ہو تو برکت اللہ کی طرف جب آتی تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اگر پہلے ہی زیادہ ہو تو اللہ اس کو نفع بخش بنا دیتا ہے، اس کے اندر خیر پیدا کر دیتا ہے، فائدہ مند بنا دیتا ہے. تو یقین آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. اور اس کی الٹ جو ہوتا ہے وہ نحوست ہوتی ہے. چیز زیادہ ہوتی ہے تو وہ کم ہو جاتی ہے، اور اگر وہ پہلے ہی اس طرح کی تو آپ نے دونوں باتیں واضح کر دی. جی ہاں بالکل. نحوست جو ہے وہ اللہ کی برکت کی ایبسنس ہے، بالکل اس کے الٹ ہے، اس کا اکثر ضد اس کی. جی. اور یہ بات جو ہے نا جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ ایک عالم کہہ رہا ہے، تو یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے ایسا جاہل آدمی جو ہے نا وہ گھر میں مہمان زیادہ آ گئے ایک دفعہ. ڈاکٹر صاحب شاہ صاحب میں نے اس بات کو نا تجربہ کیا تو میں گھبرا گیا. تو میں نے بیوی سے کہا کہ یہ لوگ زیادہ آ گئے ہیں، اب وہ 12-14 لوگ آ گئے ہیں، 3-4 کی تیاری ہے صرف، تو 10-12 لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کیسے ارینج کریں گے؟ اس نے کہا ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے اللہ برکت ڈالے. میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ جاہل بیوی اللہ نے کسی کو دی نہیں ہے، اللہ کہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ ایمان کی بات کر رہی تھی، تو کہاں سے ہو جائے گا؟ اللہ اکبر. یقین کریں صرف یہ نہیں کہ ان لوگوں نے کھانا کھایا، کھانا بچا کھانا بچا رہا. وہ دن اور آج کا دن. اس کے بعد میں نے وہ حدیث پڑھی اماں ختیجہ کی، جب وہ 40 خاندان آئے تھے. وہ جب تجربے سے انسان گزرتا ہے، ویسے تو بغیر چیز کے چوں چرا کے اللہ کے رسول کی بات کو مان لینا چاہیے. سود صرف ختم کیسے ہوگا؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم صدقات قائم کرو. یربی صدقات ساتھ ہی فرمایا نا وہاں پر، یمحق اللہ الربا و یربی الصدقات. فرمایا کہ سود کو مٹاتا ہوں اور صدقات کی نشو نما کرتا ہوں، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھائی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہے. فرمایا ثلاث اقسم علیہن، میں 3 باتیں قسم اٹھا کر حلف اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ما نقص مال عبد من صدقہ، صدقے سے بندے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا. میں تمام ان لوگوں کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں باہر کا، پاکستان میں ہر جگہ صدقات یہ دینے ہیں، جو سود کا کام کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کم ہو، صدقات جاری کریں. اللہ تعالیٰ تھے دیکھیں برکت کیسے ڈالتا. اور اللہ کے رسول کے اس جملے کو کہتا ہوا بہاول پور آپ کے پاس آ رہا ہوں کالر کے پاس، اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دینے سے غریب ہو جاتا ہے نا، صدقات دینے سے جو کہ غریب ہو جائے گا، اگر ایسا ہے تو وہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے نا حساب لے لیں. اب غور فرمائیے کہ آپ ہر طرف آپ نے لوٹ ہی ڈال دی ہے، اس سے زیادہ رب العالمین آپ پہ کیا فضل کرے. جی بہاول پور، السلام علیکم بیٹا. بہاول نگر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. سر کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. میری بیٹی کیا نام آپ کا؟ اوکے نام نہیں لینا، چھوڑ دیجیے. اچھا سر، میرا ایک مسئلہ ہے، تھوڑا سا نا آپ تفصیل سے سن کے پھر آپ مطلب غور فرمائیے گا. جی فرمائیے اونچا بولیے گا. سر میری 2 منگنیاں ٹوٹ چکی ہیں پہلی بار. اچھا. اب ایک گھر مطلب آپ ہی گئی ہیں دیکھنے کے لیے، مطلب آپ ہی کو پسند آ گیا، لوگوں نے جو پسند کی ہے کہتے ہیں بس اس سے تصویر دیکھی ہے اور ویسے تھوڑا بہت پوچھا ہے. اب وہ آنا چاہ رہے ہیں، ہمیں مطلب دل ڈر رہا ہے کہ اب کیا کریں ہم. کیا مطلب کیا پہلے بھی 2 مطلب پتہ نہیں صحیح لوگ ہیں یا نہیں، تو شک آ رہا ہے تو چھوڑ دو. نہیں سر، پھر یہی تو آپ کے پاس میں ان کا دیکھو یہ دونوں طرف نہیں کھیلتے بیٹا، دونوں طرف نہیں کھیلتے. آپ پتہ ہے کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ دل ڈر رہا ہے کہیں وہ مجھے ریجیکٹ نہ کر جائیں، یہ کہہ رہی ہیں آپ. اچھے برے کے اوپر تہمت تو نہیں لگانی نا، آپ کو کیا پتا وہ اچھے ہیں کہ برے ہیں، یہ تو تہمت ہوگی نا کہ وہ کیسے. چھوڑ دیں، آپ کو صرف یہ ڈر ہے کہ آپ ریجیکٹ نہ ہو. پہلے مطلب 2 دفعہ میں مطلب ہو چکا ہے. نہیں وہ چھوڑ دیں، وہ میں سمجھتا ہوں بیٹا، سارے لوگ اسی دنیا میں رہتے نا میرے چندہ. خوف تو آپ کو اپنی ریجیکشن کا ہے نا بس. میں آپ کو ان کا نام بتا دوں؟ نہیں چھوڑ دو، مجھے نہ نام بتاؤ. تم صرف یہ بات کرو کہ اللہ تعالیٰ سے 2 نفل پڑھو اور اللہ کو کہو اے اللہ جو میرے نفع میں ہے تو میرے مقدر میں میری جھولی میں ڈال دے. بس لوگوں کے حقوق، لوگوں کے رائٹس، لوگوں کے پروگریٹو، ان کو چیلنج نہیں کرتے کہ مجھے کیسے ہو سکتا ہے کوئی ریجیکٹ، مجھے کیسے ہو سکتا ہے فلانا، یہ 2 منگنیاں ٹوٹ گئیں، یہ کیا کمال کر دیا، نحس ہو گئی. اور چھوڑ دو، کمال بات کرتے ہو.
میرے نبی کی پہلی شادی کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں. میری ماں سیدہ خدیجہ کی عمر. او خدا کے واسطے، خدا کے واسطے ان باتوں کے اندر اپنے تکبرات کے چھپے ہوئے جو بت ہیں نا ان کو توڑ دو. یہ تکبرات کے بت ہیں آپ کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ سے دعا کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے کہو اللہ تعالیٰ تو میرے فائدے اور میرے نفع کے لیے کر دے کام. ختم ہو گئی بات. بس خدا کیوں نہیں کرے گا؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ. خدا یقیناً کرے گا. تو ہم نے صرف 2 نفل پڑھنے ہیں اور اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ تو یہ میرے نفع میں کر دے. آپ نے کیڑا نہیں نکالنا کسی چیز میں. وہ جو آپ کے دماغ کے اندر کا کیڑا ہے نا، اور یہ تمہیں پتہ ہے اس چیز کا، وہ جو شکر گزاری نہ ہونا جو ہے نا میری پیاری بیٹی، میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں، شکر گزاری نہ ہونا یہ بہت بڑا کیڑا ہوتا ہے. اس کیڑے کو مار دو. اللہ تعالیٰ سوائے رحم کے اور کچھ نہیں کرتا. تم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آیت کریمہ پڑھتے رہنا ہے. خدا رحم کرے گا، رحم کرے گا، رحم کرے گا. جی السلام علیکم نادیہ. وعلیکم السلام بلال بھائی. میرے 3 سوال ہیں. پہلا سوال ہے میرا جی کہ میں اور میری کزن کام کرنا چاہتی ہیں، اس کا باپ بھی نہیں ہے اور بہن بھائی بھی اور نہیں ہے. کیا کہہ رہی ہو؟ کون کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں اور میری کزن کام کرنا چاہتی ہیں، اس کا باپ بھی نہیں ہے اور بہن بھائی بھی نہیں ہے. اچھا. تو وہ کوئی کام شروع کرنا چاہتی ہے کہ جس میں مجھے نفع بھی ہو اور بے ایمانی نہیں ہو. اچھا، وہ جو ہے اس کا نام ہے؟ ہاں جی، اس کا نام عذرا ہے. عذرا ہے. عذرا کو کہو کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے نا، یہ باتیں نہ کرے. میں کام بھی کروں گی، نفع بھی ہو، اس میں بے ایمانی بھی ہو. اس نے کون سی زندگی جو ہے وہ تبلیغ میں گزاری ہے؟ نہیں یہ کیا بات ہوئی؟ شرطیں کس طرح کی شرطیں لگا رہی ہیں؟ لوگوں کے اوپر برا گمان نہیں کرتے ہیں. اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، یہ بخاری صاحب کی طرف بغیر دیکھے ڈر کے بات کہہ رہا ہوں، یہی بات حضرت ابو بکر کے منہ سے کبھی سنی؟ ان سے زیادہ صدیق ہے کوئی کہ میں کام کروں گا کپڑے کا لیکن بے ایمانی کوئی نہ کرے بازار میں؟ لوگوں کے اوپر ججمنٹ نہیں کرتے. وہ یہ کہے کہ میں نے کام سیدھا کرنا ہے، بس یہ کام کرے وہ. تو دوسرا سوال، ہم 2 بہن بھائی ہیں، میرے پاس بھی 4 بیٹی، اس کے پاس 1 بیٹی. میرے بھائی کے ہمارے پاس بیٹے نہیں ہیں. اچھا. اور آپ ہمارے کوئی دعا کر دیں کہ ہمیں اللہ بیٹے جیسی عطا کرے. آمین آمین. میں تمہارے لیے دعا گو ہوں، لیکن اگر جنت اللہ نے تمہارے لیے لکھ ہی دی ہے اور رسول کے ساتھ کھڑے ہونا اگر طے ہو ہی گیا تو اس میں برائی کیا ہے؟ نہیں، مجھے کوئی برا نہیں ہے، لیکن میں ان کے پاس اگر بلال بھائی آپ سوچے نا تو جو بچیاں ہوتی ہیں ان کے سر میں ہاتھ رکھنے والے بھائی ایک اللہ دے دے، زیادہ ہمیں نہیں چاہیے. اللہ سے دعا کرو کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہوں. ہاں جی، یہی کہہ رہی ہوں. تو بھائی بھی ایک ہے، اس کے پاس بھی 1 بیٹی ہے، اس کو بھی دعا کر دو کہ اللہ اس کو بھی بیٹا دے. آمین ثم آمین آمین آمین. اللہ تعالیٰ اولاد نرین عطا فرمائے. آمین انشاءاللہ. اگر تیسری بات کیا تمہاری؟ تیسری بات میرا خراب رہتا ہے، مجھے وظیفہ بتا دے. میں قرآن پاک نہیں پڑھی ہوں، میں بہت جاہل ہوں. درود شریف آتا ہے پڑھنا؟ جی درود شریف. اب اس کو خدا کی قسم میں کیا کہوں، تم نے ابھی بعد میں پوچھا ہے. شاہ صاحب نے اس کا جواب پہلے دیا ہے کہ اس سے کہیں درود شریف پڑھے. ختم ہو گئی بات. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جو کہ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، یہ لمحے ہوتے ہیں ولایت کے اور قبولیت کے. بس جواب پہلے آ گیا، سوال بعد میں ہوا. شاہ صاحب نے کہا درود پڑھو، درود پڑھو، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، بس ختم بات. اور جو ہم نے وہ آپ سے کام کے بارے میں پوچھا، وہ کون سا کام شروع کریں؟ جو مرضی کرو، حلال کام ہونا چاہیے. بس میرا دل ہونا تو میں کپڑے کا کام کروں. جی کپڑے کا کام کروں، اس میں اللہ نے بڑا رزق رکھا ہے. ہم نے یہی پوچھنا تھا. مہربانی، اللہ آپ کو زندگی دے. درود شریف نہیں چھوڑنا تم نے. جی بے شک. سلامت رہو. چھوٹا سا وقفہ لوں گا. اور ایک شخص نے جو شاہ صاحب پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی مجھے تو درود بھی نہیں پڑھنا آتا تو میں کیا کروں. جیسے اس بچی نے کہا میں قرآن. میرا دل بڑا دکھی ہوا. میں نے جو میں چھوٹی چیزوں میں یہ کہہ نہیں سکتا. میں نے اسے کہا دیکھ یار، میرے خیال میں تو خیال نبی بھی درود ہی ہے. تو نبی کی باتیں کیا کر، خدا اسی کو قبول کرے گا. آپ جب اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں نا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نبی پہ درود پڑھتا ہے. کیا کمال ہے یہ، کیا کمال ہے یہ. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، ایسی ہمت اور ایسا کریج اور ایسا کردار بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے جو یہ کہیں کہ ہمیں نہیں آتا، ہم نے نہیں پڑھا ہوا قرآن. ایسا ہے نا؟ اس بچی نے کہا، بڑی ہمت والی بات تھی. لیکن بالکل بڑی خوبصورت بات ہے. اور آپ نے جو آگے سے حل بتایا نا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی نشاندہی فرمائی. آپ فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفر کرام البررہ، کہ جو بڑی مہارت سے قرآن پڑھتے ہیں ان کا مقام بہت بلند ہوگا، یہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے. لیکن صاحب فرمایا والذی یقرأ ویتعطف فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران. جو موٹی زبان والے میرے امتی ہوں گے، اٹک اٹک کے پڑھیں گے، ایک ایک لفظ کر کر کے جوڑ ملا کر. فرمایا بڑی اس کا بھی ثواب ہوگا، اس کو ڈبل اجر ہوگا. اللہ ان کو ڈبل، چونکہ جذبہ ہوتا ہے نا اندر سے. وہ آپ نے جو فرمایا نا کہ اگر درود شریف بھی نہیں آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر لو، ان کی باتیں کرو تو یہ بھی درود شریف ہے. وہ اونچا خاتون موٹی زبان والی، آپ مجھے بات یقیناً ایک ہماری ابھی زندہ ہے، وہ ہماری خالہ لگتی ہیں، رشتہ میں پھپھو بلکہ لگتی ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ وہ بیچاری اس طرح کی ہیں، تو کسی میرے بزرگوں سے پوچھا کہ میں کیا پڑھا کروں، تو انہوں نے ایک دعا ان کو سکھائی. وہ آج بھی تسبیح کرتی پوری، اللہ میرا بادشاہ، اللہ میرا بادشاہ، محمد میرا وزیر، محمد میرا وزیر صلی اللہ علیہ وسلم، کٹ دے مصیبتاں کھول دے زنجیر، کٹ دے مصیبتاں تے کھول دے زنجیر. کیا تو وہ ان کا وظیفہ ہے، وہ اس طرح وظیفہ کرتی رہتی ہے. تو یہی ان کا سارا وظیفہ. تو یقیناً جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، جذبات والے، اللہ ان کی یہ چیزیں پسند کر لیتا ہے. وہ یہی ان کے جذبات اللہ کے ہاں قبول و منظور. آمین آمین آمین. اور میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میں حرم میں طواف کے درمیان اس ایک ویل چیئر کو کھینچتی ہوئی اس دھوتی پہنی ہوئی حرم کی عورت آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، دھوتی پہنی ہوئی. اللہ عالم کہ وہ خاتون کون سی تھی اور کہاں سے تھی، پنجاب سے تھی، عورت تھی یا نہیں تھی، بزرگ خاتون. وہ پکڑ کے ویل چیئر کو چل رہی ہے اور دھیان اس کا خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے شاہ صاحب کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے اللہ سائیاں میری گل تو سن لے اور میری گل مان لے. ہے میری گل سن لے، میری گل مان لے. جی تو نہ سنی تو میں کل تیری شکایت جا کے لانی ہوں. میں مدینے والے کول جا رہی ہوں کل. کیا خدا کی قسم کیا قیامت بات ہے. 15 سال ہو گئے میں اس بات کو نہیں بھول سکا کہ وہ عورت کون تھی. مجھے اس کے بعد وہ اس مجمع میں نہیں ملی. اللہ عالم وہ کون تھی. لیکن جس دل سے آپ مانگتے ہیں، خدا کی قسم وہ دل بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ کی ان 2 انگلیوں میں ہے. اس پہ توجہ کیا کیجئے کہ جو آپ خدا سے مانگتے ہیں کس دل سے مانگتے ہیں. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. بلال بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ سود تو یہ پیسے لو اور سود پہ لے لو، یہ ہو گیا سود. ابھی ایک ٹریکٹر ہے 5 لاکھ کا، میں نے 8 لاکھ میں لے لیا یا دے دیا، یہ بھی سود ہے؟ آپ نے 5 لاکھ کا 8 لاکھ میں بیچ دیا؟ جی، سال کی ادھار پہ، 12 مہینے کی ادھار پہ. 12 مہینے کو ادھار پہ. اچھا میں پہلے شاہ صاحب سے پوچھ لوں، پھر میں آپ کو نا اس پہ جامع کا فتویٰ سناتا ہوں. شاہ صاحب یہ سود ہے؟ انہوں نے فکس ریٹ کر دیا کہ 1 سال بعد آپ مجھے پیسے دیں گے یا 1 سال میں دیں گے اور آپ 8 لاکھ دیں گے. اس میں انہوں نے لکھا اقساط پہ دے کر بھی ریٹ وہی رہے، ٹھیک، نقد پہ بھی ریٹ وہی ہے. تو یہ تو بہت بڑی ایک اچھائی کی بات ہے کہ آپ نے ان کے لیے سہولت پیدا کر دی. اس پہ جو بڑے ہمارے علماء عرب ہیں ان کا بھی یہ فتویٰ ہے، پاکستان میں بہت سارے علماء کا ہے. لیکن اگر آپ نقد دے رہے ہیں 6 لاکھ کا اور 12 ماہ کے ایک سال پہ دے رہے ہیں 8 لاکھ کا، اس میں بہت بڑی تعداد علماء کی اس کو سود کہتی ہے کہ اس کے سود ہونے پھر کوئی شک نہیں ہے. تو بہر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اقدس ہے کہ دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جو شک والی چیز ہے نا اس کو چھوڑ دینے میں بہتری ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور. آقا فرماتے ہیں کہ حلال بھی میں نے واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا، درمیان میں کچھ ایسے امور آئیں گے جو متشابہ ہوں گے. جو بندہ ان سے اپنے آپ کو بچا لے گا نا، اپنے دین کو بچا لے گا. ہم اب سارا مسئلہ جو ہے نا میرے بھائی وہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت یہ جو بیچ والے مسئلے تھے نا ان کے اوپر فتوے لینے شروع کر دیے علماء کرام سے. اور ہمارے علماء کرام بھی میں کیا کہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے. لیکن میں جن امیر ترین لوگوں کی آپ کو مثال دے سکتا ہوں نا، بخاری شریف میں سے حضرت مسعود جو تھے وہ بہت اچھا کاروبار کرتے تھے. ان لوگوں کے کاروبار کی جو کامیابی تھی وہ صرف یہ تھی کہ یہ 2 کام کرتے تھے. انہوں نے کبھی بھی مال کو ذخیرہ نہیں کیا. چاہے لوگ آ کے مشورہ دیتے رہے کہ ذخیرہ
تذکرہ کر لیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کبھی ذخیرہ نہیں کیا. اور منافع جو ہے وہ جائز، جائز سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ 75% اپنی رقم پہ منافع لے کے، جائز منافع جو ہے اس کو کریں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا وہ کتنا رزق تھا کہ اونٹ جو تھے وہ ابھی نکلے ہوتے تھے دوسرے شہر سے، اور ان کے اونٹ اس شہر میں پہنچے ہوتے تھے، اور اونٹوں کی جو آواز تھی گلے میں جو وہ گھنٹی لٹک رہی ہے، اس آواز سے اگر کوئی ڈسٹرب ہو جاتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کی کہ وہ لوگ رات کو مدینے کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، انہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، دے دیا، صدقہ کر دیا، یہاں تک کہ جو اونٹ کے ناک میں رسی پڑتی ہے وہ بھی دے دی. اور میری ماں سیدہ عائشہ کو آ کے کہتے ہیں اب اللہ مجھے جنت میں جانے سے کیسے روکے گا. یہ جو گفتگو ہے نا اس کو قائم کریں. وہ جو آپ کو حلال حرام کا درس دے رہے ہیں نا، میں ادب سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے بہت سے علماء اس کے مخالف ہوں گے، وہ جو بیچ میں سے جگہ نکالتے ہیں نا، نہیں اس کو چوں کر لیں تو ٹھیک ہے، چراں کریں گے تو غلط ہے. مت پڑے، اللہ برکت ڈالے گا، سوائے برکت کے اللہ اور کیا دے گا. لاہور سے جناب السلام علیکم عائشہ بیٹا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں زینب بات کر رہی ہوں. زینب جی میرا پتر. کیسے ہیں بلال بھائی؟ اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی. بھائی میں نے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں. پہلے میں نے پوچھنا اپنے بھائی کے بارے میں. جی جی بیٹا. میرے بھائی کا نا رشتہ ہوا تھا ستمبر میں. بھائی کا ان کا نام رکھا تھا ماں باپ نے جب وہ پیدا ہوا تھا؟ نہیں رکھا. جی جی. اچھا شکر ہے رکھا تھا. ہاں جی. اچھا کیا نام رکھا تھا؟ امی کا نام میری عائشہ. بھائی کا کیا نام رکھا تھا؟ اسد. اسد رکھا تھا. اس کی شادی ہو گئی اب؟ ہاں جی. ستمبر میں ہم نے رشتہ دیکھا تھا، تو اب یہ پچھلے جمعرات کو وہ لوگ آئے بھی ہیں، ساری بات ہو گئی تھی کہ ہم نے رسم کرنے جانی ہے، تو ایک دم سے ان کا فون آ گیا کہ ہماری طرف سے انکار ہے. نام اسد کس سے ہونی تھی شادی؟ اس کا نام ہمارا. ٹھیک ہو گیا. اب تمہارا سوال کیا؟ اب تم نے سوال پرٹیکولر پوچھنا ہے. ہاں جی. میں نے پوچھنا یہ ہے کہ ایک دم ایسا کیا ہوا ہے کہ ان کی طرف سے منع ہو گیا؟ کیونکہ ان کی جو امی آئی تھی تب انہوں نے منگنی کی تیاری بھی شروع کر دی تھی، یہاں سے بھی ساری تیاری ہو گئی، وہاں سے بھی ہو گئی، ایک دم ان کا فون آ گیا. زینب جی جی. اللہ پہ مانتی ہو نا؟ ہاں جی. اللہ کا رحم مانتی ہو؟ ہاں جی. اللہ اگر رحم کرے تو اس پہ انگلی اٹھانی چاہیے؟ نہیں. اللہ نے تم پہ رحم کیا. اچھا اچھا. تو اب تم اس کے اندر مطلب کیڑے کیوں ڈھونڈنے نکل پڑی ہو؟ نہیں میرا مطلب یہ تھا، پہلے نا میرا بھائی نہیں مان رہا تھا. اور چھوڑو یہ سب کاروائیاں ہوتی ہیں، یہ فضول قسم کی، یہ اس کو کہتے ہیں ساری جو تم بات سناؤ گی نا بھی، اس کو کہتے ہیں کتھارسس. کتھارسس نہیں امپورٹنٹ ہوتا. میں نے مولویوں سے نا، میں مولوی بڑا عظیم نام سمجھتا ہوں، یہ میں تنزن نہیں کہہ رہا، میں نے مولویوں سے ایک بات بڑی اعلیٰ سمجھی ہے. ایک تو وہ جب تک دونوں پارٹیوں کو نہ سن لیں وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے، یہ میں نے سیکھا ہے. ایک فتویٰ جو ہے نا وہ کہتے ہیں آخری لائن بتاؤ فتویٰ کس پہ دینا ہے، لوگ نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں لکھ کے لیا. یہ بڑا کمال بات ہے. اس میں فتویٰ صرف یہ ہے کہ یہ رشتہ چلنا ہی نہیں تھا، اللہ نے تم پہ رحم کیا، تم اس کے پیچھے بھاگ رہی ہو. او خدا کی ولیو، اللہ تم پہ رحم کر رہا ہے اور تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو. یہ رشتہ میں اکثریت میں کہتا ہوں اس بات کو کہ 2 مردوں کی شادی نہیں ہو سکتی جب عورت کے اندر بھی مردانگی ہو. اور تمہیں پتہ ہے اس بات کا، پھر یہ پیچھے ہٹ جانا چاہیے. اسد میں غصہ تیز ہے، اسد اچھا بچہ ہے، لیکن اس کے لیے نرم مزاج کی خاتون لانی. خدا نے رحم کیا، اللہ کا شکر ادا کرو. ضرور آخری بات، آخری پیغام آپ نے ہم نے بچیوں کو دینا ہے کہ وہ اپنے رزق اور شادی کے لیے کیا پڑھا کریں. ان کو یقیناً یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نہیں پسند. کس کا وظیفہ؟ یہ صوفی برکت صاحب دیا کرتے تھے. بالکل بالکل، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ سنا اور آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا بات. میں نے ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو نماز مغرب پڑھنے کے لیے ان کے مرکز میں، مجھے ان کا تعارف ہی نہیں تھا، بہت پرانی بات. تو جب میں نماز پڑھ کے نکلا وہ یہی پڑھا رہے تھے، مجھے دور سے دیکھا نا، مجھے بلا کے فرمان گئے میں نے خاص آپ کے لیے دعا مانگی. تو بڑے اللہ والے تھے، یقیناً یہی وظیفہ سکھاتے تھے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی رکھے، پڑھتے رہیے گا. اللہ اس سے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، بہت زیادہ اضافہ فرماتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.